रहा हूं, मैं माही आपी से शादी नहीं करूंगा। आप मना कर दें अब्बू को कि वो पुप्पो से बात ना करें। अनान बेबसी से बोला था। ये मंजर है अब्बासी हाउस के छोटे से लाउंज का, जहां बाएं तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा शफीक साहब और रुकैया बेगम का था। अनान और हारिब के कमरे सीढ़ियों के बिल्कुल सामने थे। रुकैया बेगम अनान को 2 दिन से माही से शादी के लिए मना रही थी, जिससे वो इनकार कर रहा था। आज भी यूनिवर्सिटी के घर आते ही रुकैया बेगम ने उसे लाउंज में अपने पास सोफे पर बिठाकर मनाने की कोशिश की तो वो हमेशा वाली गर्दान दोहराना शुरू हो गया। तुम्हारे तो अच्छे भी मानेंगे हड हराम नकम्मे इंसान। इससे पहले रुकैया बेगम कोई जवाब देती लाउंज में शफीक साहब दाखिल हुए और अनान को घूर कर बोले। अनान जो लाउंज में अपनी माँ के पास सोफे पर बैठा था, अपने बाप की आवाज़ पर स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हुआ। शफीक साहब रुकैया बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठ गए, जबकि अनान बेचारा बेचारगी का लिबादा उड़े अपनी माँ को देख रहा था, जो अपने शौहर के आने पर अब बमुश्किल मुस्कुराहट रोक रही थी, क्योंकि जानती थी कि वो अपने बाप से कितना डरता है और उनके सामने इनकार नहीं करेगा। अम्मी, वो शिकवा करती निगाहों से धीमी आवाज़ में बोला था, ताकि उसकी आवाज़ उसके बाप के कानों तक ना पहुँच सके। लेकिन हाय रे किस्मत, फिर भी बाप ने सुन लिया। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? इधर मुझसे बात करो तुम, और मुझे बताओ कि क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तुम माही से शादी करने से इनकार कर रहे हो? आवाज़ के साथ अंदाज में भी रियायत की गुंजाइश नहीं निकल रही थी। 20 साला अनान मुंह बसोड़ कर रह गया था। बिलाखिर हिम्मत करते हुए बोला, अब्बू, वो मुझसे 4 साल बड़ी है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं? बोलते हुए उसने हाथ की उंगलियों से बाकायदा इशारा भी अपने बाप के सामने किया था, जैसे समझाना चाह रहा हो कि इतने होते हैं 4 साल। शफीक साहब की पेशानी पर अनगिनत बलों ने अपना अक्स दिखाया था। मैंने अन्नू तेरी वो पिटाई करनी है कि दुनिया से मुंह छुपाएगा तू। 4 साल से क्या मतलब है? अगर वो 10 साल भी तुमसे बड़ी होती तो भी मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा देता। इस मुसीबत में अपनी बहन को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? और वैसे भी माही तुम्हारे साथ खड़ी हो तो छोटी सी बच्ची ही लगती है। शफीक साहब ने हत्तुल मकतूर अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। अब्बू, वो बच्ची हैं तो नहीं ना, और वैसे भी मैं उन्हें बहनों की तरह मानता हूँ और मैं उन्हें आप ही कहता हूँ। अन्नान इस बार नजरें झुकाकर बोला। जो भी था वो अपने बाप के सामने इज्जत और एहतराम का दामन थाम लेता था। कल रात हम जा रहे हैं हलीमा के घर, और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना तुम्हारा, समझे तुम? और ये बहनों वाली दलील ना दो मेरे सामने। वो तुम्हारी बहन नहीं, और रही उसे आप ही बोलने की बात, तो अब से तुम्हारे लिए वो आप ही नहीं है, समझे तुम? ये उतारूं जूता। इसके बाद भी अगर इनकार है तो तुम फिर अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर अन्नान को देखा, जो अब अपने बाप को देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। अब्बासी हाउस को जाफर अब्बासी ने बड़ी मेहनत से बनाया था। उनका लकड़ी का एक छोटा सा कारखाना था, जहाँ स्पोर्ट्स का सामान तैयार होता था। उनकी शादी उनके चचा ज़ाद अफीफ़ा बेगम से हुई थी, जो उनके और उनके घर के लिए बाइस रहमत साबित हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटे शफीक और एक बेटी हलीमा से नवाजा था। शफीक साहब की शादी उन्होंने अपने दोस्त की बेटी रुकैया से की थी, जो एक मिलनसार और मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा था। खुशी को चंद दिन हुए जब जाफ़र साहब दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे। अभी घर वालों के लिए सदमा ताज़ा था जब 5 महीनों के बाद अफीफ़ा बेगम के ब्लड कैंसर की वजह से वफात हो गई। दोनों बहन भाई एक दूसरे की हिम्मत बने इस सदमे से निकले थे। शफीक साहब ने मेहनत करके अपने बाप के कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाया, और अब वो स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक थे। 3 साल बाद अल्लाह ने उनको दूसरे बेटे से नवाजा। बड़ा बेटा अनान, जो 20 साल का था और यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, जबकि छोटा बेटा हारिब, जो 17 साल का था और कॉलेज में FSC प्री मेडिकल कर रहा था। बेटी जैसी नेमत से वो महरूम रह गए। हलीमा की शादी उन्होंने अपने चचाजाद भाई के बेटे से की थी, जिसका नाम अब्बास आलम था। अब्बास का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी महासा, जो यूनिवर्सिटी मुकम्मल करके अब इंटर्नशिप पर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देती थी, और छोटी खुशकिस्मती से अन्नान अब्बासी की टीचर के ओहदे पर भी फाइज थी। छोटी बेटी निमा आलम 15 साल की थी और 9वीं जमात की तलबा थी। सब कज़न्स में मोहब्बत भरी नोक झोंक चलती रहती थी। 2 साल पहले महासा की मंगनी नुमैर नामी इंसान से हुई थी, जिसके घर वाले काफ़ी लालची साबित हुए थे। 15 दिन रह गए थे शादी में जब उन्होंने अब्बास साहब से एक कार और जहेज़ का मुतालबा किया।
کافی ہنگامے کے بعد بالآخر شفیق صاحب نے ان کو رشتہ ختم کرنے کو کہا اور ان کے سامنے عدنان کا رشتہ رکھا، جس پر پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا مگر بعد میں شفیق صاحب کے سمجھانے پر مان گئے، کیونکہ اگر شادی اپنے مقررہ وقت پر نہ ہوتی تو وہ اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کے سامنے سرعام بے عزت ہو جاتے۔ شفیق صاحب نے جب رقیہ بیگم سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں بھی محاسا بہت پسند تھی۔ عدنان کو اعتراض تو تھا لیکن اسے ماہی اچھی بھی لگتی تھی۔ وہ کچھ نخرے کر کے بالآخر مان گیا تھا۔ اب قسمت کیا رنگ دکھانے والی تھی ان کو یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ محاسا بھی یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے اور نماح کے مشترکہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہی تھی جب حلیمہ بیگم اندر آئیں اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ وہ آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹی تھی۔ جب حلیمہ بیگم کے پاس بیٹھنے پر اس کی آنکھ کھل گئی، بازو ہٹا کر دیکھا تو سامنے ہی حلیمہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ محاسا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کی ماں کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی خیریت؟ آپ آج اپنے لبوں کو مسکرانا سکھا رہی ہیں؟ محاسا نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر شرارت سے کہا تو حلیمہ بیگم نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ گندمی رنگت جس میں اب پلاہٹ نمایاں ہوتی تھی، کالے سلکی بال جن کی چٹیاں بنی ہوئی تھی، لمبی دراز خمدار پلکیں، کالی آنکھیں جہاں اس وقت صرف ویرانی تھی، چمک تو جیسے کہیں کھو سی گئی تھی ان کی، باریک سے ہلکے گلابی لب جو مسکرانا بھول گئے تھے، دائیں گال پر پڑتا ہلکا سا ڈمپل اور تیکھے نین نقش، پتلی سی ناک، غرض وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاصیت رکھتی تھیں۔ حلیمہ بیگم مسکراتے ہوئے اٹھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ حلیمہ بیگم نے اس کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے ماموں اور تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہو جس پر طے ہوئی تھی، اسی لیے بیٹا تمہارے شفیق ماموں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے انو کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، جس پر تمہارے ابو نے حامی بھر لی ہے۔ آج رات بس وہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور امی، شدید بے یقینی اور صدمے کی کیفیت میں اس کے لبوں سے بس یہی نکلا، تمہیں کوئی اعتراض ہے ماہی؟ امی، آپ جانتی ہیں وہ بدتمیز مجھے ایک آنکھ نہیں باتا، یونیورسٹی میں الگ پریشان کرتا ہے، جب اسے ساری زندگی کے لیے سر پر بٹھا لوں۔ محاسا نے دانت پیسے تھے جیسے دانتوں کے نیچے عدنان کی گردن ہو۔ ماہی، وہ بس تمہیں تنگ کرتا ہے، ورنہ اس جیسا پیارا بچہ تو ہمارے سارے خاندان میں کہیں نہیں ہے۔ خیر، میں یہاں تمہیں تمہارے ابو کا فیصلہ بتانے آئی تھی۔ اب تمہاری عزت تمہارے انکار اور اقرار پر منحصر ہے۔ حلیمہ بیگم کی آخری بات پر اس نے انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں؟ حلیمہ بیگم نے بمشکل مسکراہٹ کو لبوں سے زور سے دبا کر روکا تھا۔ امی، مجھے ابو کے کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمیر کی دفعہ بھی میں نے ان کے فیصلے کی پاسداری خود پر فرض سمجھی تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن امی، آپ خود بتائیں نا، وہ 4 سال مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے آپ ہی کہتا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ محاسا کی بات پر حلیمہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا۔ جتنی تم پتلی ہو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تم سے 4 سال بڑا ہی لگتا ہے، اور رہی آپ ہی کی بات تو تم کون سا اس کی سگی بہن ہو۔ اب یہ سر تا پیر کے بغیر جو وجوہات ہیں نا، ان کا پیچھا چھوڑو اور رات کو اچھے سے تیار ہو جانا، کیونکہ تمہارے ماموں کی ساری فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ حلیمہ بیگم یہ بول اپنی جگہ سے اٹھی اور پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ محاسا نے حیرت سے ان کی پوشت کو دیکھا تھا۔ اس انو کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتی ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہنے کی؟ محاسا خود سے بڑبڑائی اور کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھا کر اس کا نمبر ملانے لگی۔ بیل تو جا رہی تھی لیکن وہ کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ کب تک بھاگو گے نالائق انسان؟ تم آج گھر تو آؤ، پھر دیکھتی ہوں میں تمہیں۔ محاسا خود سے بول کر کمرے میں موجود واش روم کی طرف چلی گئی۔ سفید کلر کے شلوار قمیص پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے اور پرفیوم کی خوشبو کو ہر سو بکھیرتے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حلیمہ بیگم کے گھر داخل ہوا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک انجانی خوشی کے حصار میں خود کو محسوس کر کے وہ لاؤنج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل میں بے ساختہ ماہی کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب اس نے نگاہوں کو ارد گرد گھمایا تو مایوسی ہوئی۔
کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی۔ حارب اس کی حرکات اور سکنات کو بڑے غور سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ بھائی، ماہی آپ ہی کمرے میں ہیں؟ حارب مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر عنان سے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو عنان اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندہ ہونے کے بجائے حارب کو گھورنے لگا۔ اس سے پہلے عنان کچھ بولتا، لاؤنج میں محاسا کے سلام لینے کی آواز پر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے لیمن کلر کی فراک پہنے، دوپٹے کو سر پر اچھی طرح سے اوڑے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ سادگی میں بھی عنان نباسی کے دل کے دروازے پر دستک دے گئی تھی۔ بھائی، منہ بند کر لو، یہی وہی ماہی آپی ہیں جو آپ کی ٹیچر بھی ہیں، حارب نے ایک بار پھر عنان کو دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، جو مسلسل محاسا کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ عنان نے اسے گھور کر نگاہوں کا رخ بدلا، جو اسے مشکل کام ضرور لگا لیکن ناممکن نہیں۔ السلام علیکم ماہی آپی، کیسی ہیں آپ؟ حارب نے بلند آواز میں محاسا کو مخاطب کیا تھا جو اپنے ماموں اور ممانی کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام رابی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ عنان کی موجودگی کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے ہوئے وہ حارب سے بولی تھی۔ ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوں، لیکن آپ کے آنے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حارب کی ذو معنی بات پر عنان اور محاسا نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ایک کی نگاہیں سراپا سوال تھیں تو مقابل کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ محاسا نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ نمی کہاں ہے حلیمہ؟ رقیہ بیگم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے لاؤنج میں لکڑی کی کرسی پر براجمان حلیمہ سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے حلیمہ بیگم کوئی جواب دیتی نما کچن سے نکلی اور سب کو سلام کر کے سب کے سامنے مشروب اور دیگر لوازمات رکھنے لگی۔ شفیق صاحب اور رقیہ بیگم سے وہ باقاعدہ گلے ملی تھی، جبکہ عنان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ حارب تو اسے دیکھ کر ہی منہ بسوڑتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ کھجور، مجھے نظر انداز کیا نا، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ نما دل میں سوچتے آگے بڑھی اور مشروب کا ایک گلاس اٹھائے، جان بوجھ کر اس طرح سے لڑکھڑائی کہ وہ مشروب کا گلاس حارب کے کپڑوں کا ستیہ ناس کر گیا تھا۔ دھیان سے عنان اور محاسا کی بیک وقت لاؤنج میں آواز گونجی تھی، جبکہ حارب صدمے سے اپنے نئے شلوار قمیص کو دیکھ رہا تھا اور نما معصومیت کا لبادہ اڑے اس سے معذرت کرنے لگی۔ آئی ایم سو سوری رابی، وہ پتہ نہیں کیسے میرا پاؤں مڑا اور مشروب تم پر گر گیا۔ لہجے میں احساس ندامت تو وہ چاہ کر بھی پیدا نہیں کر پا رہی تھی، اور آنکھوں میں موجود شرارت سے وہ اس کو گھور کر لاؤنج میں موجود واش روم کی طرف چلا گیا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، محاسا یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ نما عنان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ سوکھی گاجر، اب تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ تصور میں ہی وہ نما کو وارننگ دیتے ہوئے انداز میں خود سے بڑبڑایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر رقیہ بیگم نے محاسا کو ایک انگوٹھی پہنائی، جبکہ شفیق صاحب نے اسے 5000 کے 4 نوٹ دیے۔ آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھی، لبوں پر کپکپاہٹ تھی۔ حلیمہ بیگم نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے چپ کروانے کی کوشش میں اپنے ضبط کا دامن بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو چپ کروایا تھا۔ لڑکیوں کے ناسوں کی قیمت شوہر بیچارے ساری عمر بھگتتے ہیں۔ عنان بڑبڑایا تو حارب نے بمشکل مسکراہٹ کو لبوں کو آپس میں پیوست کر کے روکا تھا۔ 3 گھنٹے وہاں رکنے کے بعد وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس دوران محاسا کو بالکل بھی موقع نہیں ملا تھا عنان سے بات کرنے کا۔ صبح یونیورسٹی میں بات کرنے کا سوچ کر وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہی وہ کوفت کا شکار ہوئی، کیونکہ یہ اس کے لیکچر کا وقت تھا۔ بہرحال ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ اٹھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے سیدھی BBA ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی، جہاں 5ویں سیمسٹر کی کلاس میں اس کا معاشیات کا لیکچر تھا۔ کلاس میں داخل ہوئی تو سب اسٹوڈنٹ نے احتراماً کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، سوائے عنان عباسی کے، جو سب سے پچھلی نشست پر شہزادوں کی طرح براجمان فرصت سے محاسا کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ محاسا کی پیشانی پر بیک وقت 2-3 بلوں نے اپنی جگہ بنائی تھی، اور چاہنے کے باوجود بھی اپنا لہجہ نارمل نہ رکھ سکی۔ مسٹر عنان عباسی، اسٹینڈ اپ۔ اس کی آواز میں اس کا غصہ ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس غصے کی اصل وجہ کیا تھی۔ عنان سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خفگی کے تاثرات ابھرے۔ مطلب صاف تھا کہ اسے محاسا کا اس طرح مخاطب کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ باقی تمام اسٹوڈنٹس کو اس نے بیٹھنے کا کہہ دیا، سوائے عنان کے۔ پھر 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں عنان کھڑا ہی رہا، اور اس دوران محاسا نے غلطی سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا پارا سوا نیزے پر ہوگا۔ لیکچر لے کر وہ باہر نکلی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے ہی لگی، جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر
उसे सीढ़ियों की जानिब खींचा। मुकाबिल ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा। महासा खौफ से आंखें बंद कर गई। अन्नान ने गुस्से से उसके चेहरे को देखा जहां दुनिया भर की मासूमियत ने बसेरा कर लिया था। उसके दाएं बाजू को कमर के पीछे मोड़कर उसे दीवार से लगाया और दूसरा हाथ उसके लबों से हटाते ही दीवार पर टिका गया और उसके चेहरे के नक़ूश में खोसा गया। गुस्सा तो एक लम्हे के लिए ख़त्म हुआ था जब महासा की मासूमियत को यूं उसके चेहरे पर सरेआम रक़्स करते देखा था। क्यों मुझ पर गुस्सा निकाला आपने? लहजे में नरमी खुद ब खुद उतरी थी। महासा ने पलकों के पर्दे को आहिस्ता से उठाते हुए उसे देखा। गंदुमी रंगत, गहरी भूरी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की सी दाढ़ी, लबों पर मुस्कुराहट और निगाहों की तपिश मुकाबिल को टिकटिकी बांधे देख रही थी। आपका होने वाला शौहर, मैं घर पर हूँ। होने वाली मिसेस, यहाँ आपका स्टूडेंट हूँ जो आज आप सज़ा की वजह से जानने के लिए खड़ा है। महासा ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए उससे गोया हुई। शादी के लिए इकरार क्यों किया तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ? कल को पछताने से बेहतर है तुम आज ही इस किस्से को ख़त्म कर दो। अन्नान ने मुस्कुराकर उसे देखा। क्यों ख़त्म कर दूँ? बहुत से लोग हैं जिनकी बीवियों की उम्र उनसे ज़्यादा होती है। मैं कौन सा अनोखा काम करने वाला हूँ? हाँ, अगर उस नुमैर से कोई मोहब्बत का मामला है तो बता दें, वरना दूसरी सूरत में आपकी शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। वो सर्द अंदाज में बोलते हुए महासा को जलते अंगारों पर लिटा गया था। महासा ने बेयकीनी से उसे देखा था। तुम जानते हो, तुम्हारी ये जिद हम दोनों के ही नहीं, हमसे जुड़े बाकी रिश्तों को भी तबाह कर देगी। रही नुमैर से मोहब्बत की बात, तो तुम्हें उस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? अब दूर हटो, मुझे जाना है। महासा ने एतमाद से जवाब दिया, लेकिन नम आंखों की धुंधलाहट मुकाबिल से छुपी न रह सकी। वादा करें रोएंगी नहीं? फिर जाने दूंगा। अन्नान ने अपना दायां हाथ उसके सामने फैलाया तो महासा ने उसे घूरा और दांत पीसते हुए बोली, मुझे जाने दो अन्नान, वरना मैं मामू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस मासूमाना धमकी पर कौन न जान छोड़े आपकी। ख्याल रखिएगा, इस बार बर्दाश्त की है आपकी सज़ा, अगली बार नहीं करूँगा। मुस्कुराते लहजे में बोलकर वो उसके बालों को, जो खींचने की वजह से दुपट्टे से बाहर निकल आए थे, उसके चेहरे से हटाने लगा तो महासा ने बर वक्त उसका हाथ झटक कर उसका इरादा नाकाम बना दिया। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और वहाँ से चला गया, जबकि महासा ने जल्दी से अपने बालों को दुपट्टे के अंदर कवर किया और ख़ुद को कंपोज करते वहाँ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो पार्किंग एरिया में ही अन्नान अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगी तो अन्नान के अल्फाज उसके कदमों को रुकने पर मजबूर कर गए। बस हमजा, क्या बताऊँ, अब्बू ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, हालांकि माही 4 साल बड़ी हैं मुझसे। अन्नान की महासा की तरफ पुश थी, जबकि हमजा का चेहरा महासा को साफ नजर आ रहा था। महासा का दिल शिद्दत से चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। इस कदर उसकी ज़ात बेमायनी थी, ये सोच ही उसके हवास सल्ब कर रही थी कि अन्नान के साथ शफीक साहब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आहिस्ता से कदम उठाते वो खुद को कंपोज करके वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन आंखों में धुंधलाहट कदमों की मजबूती को आजमाने का काम बखूबी कर रही थी। गई क्या? अन्नान ने हमजा से धीमी आवाज़ में पूछा तो हमजा ने मुस्कुराते उसके दाएं कांधे पर पंच मारा। जलील इंसान, वो तो कब की जा चुकी। अन्नान ने जल्दी से रुख मोड़ा, लेकिन वो जा चुकी थी। हाय, उनको तंग करने का भी एक अलग ही मज़ा है। मुझे तो लगा था एक आध सुना कर जाएंगी, लेकिन ये ट्रेन तो बगैर रुके ही चली गई। अन्नान दाएं हाथ को अपने सीने पर रखकर हमजा पर गिरने वाले अंदाज में पीछे हुआ। हमजा ने बर वक्त उसे थामा था। बेटा, इतना तंग करना जितना तुमने बाद में सहना है। हमजा उसे खुद से दूर धकेलते बोला तो अन्नान ने उसे घूरा। तुमसे बड़ा कमीना नहीं हूँ मैं। अन्नान ये बोलकर यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ भागा था, क्योंकि हमजा अपने आस्तीन चढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके भागने पर वो भी उसके पीछे भागा था। महासा ने उस दिन के बाद जैसे खामोशी इख्तियार कर ली। शादी की शॉपिंग में भी वो सरदर्द का बहाना बनाकर जाने से टाल देती। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजरता ही जाता है, चाहे जैसा भी हो। महासा ने यूनिवर्सिटी से 1 हफ्ते की छुट्टियां ले ली। आज मेहंदी का दिन था और दोनों की मेहंदी की रस्म एक साथ होनी थी। अब्बासी हाउस को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाकर इस घर की रौनक को दुगना किया गया था। हलीमा बेगम के ससुराली रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद थे। महासा पीले रंग की फ्रॉक पर फूलों के जेवर पहने, दुपट्टे को सर पर अच्छे से सेट किए, गुलाबी लिप ग्लॉस लगाए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गंदुमी रंगत बिना मेकअप के चमक रही थी।
گلال کی کمی پہلو میں بیٹھے انان نے پوری کر دی تھی، جو کسی ریاست کے شہزادے کی طرح اس کے ساتھ سفید شلوار قمیص پہن کر گلے میں میرون کلر کی چنری کو مفرل کی طرح اوڑے مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی محاسا پر ہر 2 منٹ کے وقفے کے بعد نظر ڈال کر اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انتہائی کوئی نظر باز انسان ہو تم، محاسا اس کے مسلسل خود کو دیکھنے پر جھنجھلا کر بولی، تو انان نے مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر رکنے پر مجبور کیا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کل کی گارنٹی میرے پاس نہیں۔ انان کی زو معنی بات پر محاسا نے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، تم سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے تاڑو انسان، اور کل کی بھی کل ہی دیکھی جائے گی۔ جواب میں انان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسٹیج پر حارب اور نما لڑتے ہوئے ان تک پہنچے تھے۔ چڑالم کے منہ نہیں لگتا میں، جاؤ یہاں سے۔ حارب نما کو گھورتے ہوئے انان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نما نے رونے والی شکل بنا کر انان کو دیکھا۔ رابی کیا بولا نمی کو؟ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کہ گھر آئے مہمان سے کیسے بات کرتے ہیں؟ انان نے دھیمی مگر سخت آواز میں حارب کو ڈانٹا تو اسٹیج پر موجود باقی تینوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حارب نے ایک نظر نما کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گیا۔ نما نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری آپی، سوری بھائی، لیکن اس کی غلطی نہیں تھی، آپ نے ڈانٹ کر اسے پکا والا ناراض کر دیا۔ نما منہ بسوڑ کر بولی تو انان نے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ محاسا نے اسے گھورا اور بنا اپنے دلہن ہونے کا لحاظ کیے وہ نمی کو سخت سخت سنانے لگی۔ نمی، شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ چھوٹی ہو تم اب، جو تمہیں ہر چیز بتانی پڑے گی؟ اتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا اور تم اسے بے وجہ کسی کے بھی عتاب کا نشانہ بنوا دیتی ہو؟ جاؤ اور جا کر سوری کرو اس سے اور واپس یہاں لے کر آؤ۔ محاسا غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ انان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ چلو، گلال تو بکھرا گالوں پر، اب وجہ غصہ ہو یا حیا کیا فرق پڑتا ہے؟ انان خود سے بڑبڑایا تو نما اور محاسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نمی جلدی جاؤ، رابی کو بلا کر لاؤ، ورنہ تمہاری آپی جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے نا، مشکل ہے کہ میں تمہاری واپسی تک زندہ رہوں۔ انان ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو نما مسکراتے ہوئے اسٹیج سے اتر کر حارب کی طرف چلی گئی۔ آئندہ اگر تم نے رابی کو بے وجہ ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے، محاسا نے اسے گھورتے ہوئے وارننگ دی تھی، جبکہ انان مسکرا کر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور بولا، یقین مانیے میرا آپ سے زیادہ برا اس تقریب میں کوئی نہیں۔ محاسا جو اس کے جھکنے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی، اس کی بات پر اس کے نزدیک ہوئی اور اس کے انداز میں بولی، منع کر دو شادی سے، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کی بات پر انان نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کو ہاتھ کی مٹھی بنا کر کنٹرول کیا تھا اور پھر بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر کر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ محاسا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حارب غصے سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ نما بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی، جس کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بیڈ پر ترچھا سا آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ نما نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور گلا تر کرتے ہوئے بولی، رابی سوری۔ اس کی بات پر حارب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نما آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو حارب نے آنکھیں کھول کر اسے تقریباً خود سے دور دھکیلا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بھی بات، جاؤ یہاں سے۔ حارب بہت کم غصہ کرتا تھا، لیکن جب کوئی بات اسے ہرٹ کرتی تھی تو وہ ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بھی کنٹرول کھو دیتا تھا۔ نما نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور مجرمانہ انداز میں بولی، دیکھو تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، سوری، جو بات تمہیں ہرٹ ہوئی اس کے لیے بھی سوری، آئندہ نہیں کروں گی نا ایسا کچھ بھی، پکا پرومس، اب تو معاف کر دو مجھے۔ حارب نے اس کے بھیگے لہجے پر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اسے دیکھا، جو باقاعدہ سوں سوں کر رہی تھی۔ لڑائی اپنی جگہ تھی، لیکن وہ کبھی نما کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا، تمہارا سوری صرف ایک شرط پر ایکسیپٹ کروں گا، بولو منظور؟ حارب کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ کالی آنکھوں میں موجود نمی بھیگی پلکوں پر شبنم کے موتیوں کی طرح چمک کر مقابل کے دل میں نیا احساس جگا گئی تھی۔ حارب نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، تم ولیمے تک میری ساری باتیں مانو گی؟ حارب کی بات پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ تم مجھے 3 دن تک اپنی باتیں ماننے کا کہہ رہے ہو رابی؟ نما کا صدمہ حد سے سوا تھا، چہرے پر معصومیت مقابل کو کچھ انوکھے احساسات سے متعارف کروا رہی تھی۔ ہاں بالکل، اگر میری معافی چاہتی ہو تو۔ نما نے دل ہی دل میں اسے ہزاروں گالیوں سے نوازا، لیکن چہرے پر
मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मुझे मंजूर है, अब चलो स्टेज पर आप ही बुला रहे हैं। ये बोलकर उसने हारिब का हाथ पकड़ा और वहां से नीचे स्टेज की तरफ बढ़ गई और हारिब बिना एहतजाज के उसके साथ चल पड़ा। लोगों पर मुस्कुराहट और रगों में जैसे खुशी सरायत कर गई, जिसे समझने से फिलहाल वो खुद भी कासिर था। अगले दिन दोनों घरानों के लिए खुशियों भरा था। बारात का इंतजाम एक करीबी मैरिज हॉल में किया गया था। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने, बुरी आंखों में एक ना ख़त्म होने वाली चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो स्टेज पर बैठा अपनी खुशियों का खैर मकदम कर रहा था और दूसरी तरफ सुर्ख रंग के लहंगे में अच्छी तरह से मेकअप किए, तमाम जेवरात को पहने और सर पर जालीदार दुपट्टे का घूंघट ओढ़े, वो फितरतन घबराहट का शिकार होते हुए अपनी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बास आलम, हलीमा और एक मौलवी साहब के हमरा ब्राइडल रूम में दाखिल हुए और उन्होंने शफ़क़त से महासा के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। महासा ने लम्हे में आंखें नम की। गुजरा बचपन एक फिल्म की तरह उसकी आंखों में दौड़ने लगा। होश तो तब आया जब हलीमा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माही, बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। हलीमा की आवाज़ पर वो दोबारा से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जे हुई थी। महासा, अब्बास वल्द अब्बास आलम, आपका निकाह अन्नान शफीक वल्द शफीक अब्बासी से बावैस 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मौलवी ने दोबारा वही कलमात दोहराए, कबूल है, कबूल है, आखिरी बार कबूल है कहकर उसने सख्ती से आंखें बंद की थी। रुखसती के बाद महासा को कुछ रस्मों के बाद अन्नान के कमरे में पहुंचा दिया गया। अन्नान अपने दोस्तों से फारग होकर अपने कमरे की तरफ पहुंचा तो दरवाजे पर ही हारिब और निम्मा खड़े थे। अन्नान उन्हें घूरते हुए बोला, इधर किस खुशी में? तुम दोनों ने बसेरा किया हुआ, हटो सामने से। भाई, पहले पैसे दें। निम्मा के जवाब पर हारिब ने रुख मोड़कर मुस्कुराहट रोकी थी, जबकि अन्नान ने आंखों को छोटा करके उन दोनों को देखा। अभी थोड़ी देर पहले 20,000 तुमने एक गिलास दूध के लिए लिए थे, जिसमें से सिर्फ एक घूंट मैंने पिया, और अब फिर से किस चीज़ के पैसे? और तुम किस खुशी में इसके साथ यहाँ पे खड़े हुए हो? भाई, पार्टनरशिप की है, इसलिए खड़ा हूँ यहाँ। हारिब मसनूई कॉलर खड़े करते हुए अन्नान से बोला, तेरी तो कमीने इंसान, अपने भाई का साथ देने के बजाय तुम भी मुझे लूटने वालों में शामिल हो गए। अन्नान उसकी तरफ बढ़ा तो निम्मा दरमियान में आ गए। भाई, 20,000 निकालें जल्दी से, वरना सुबह तक हम लोग यहीं रहेंगे। निम्मा के जवाब पर अन्नान ने दोनों को घूरा और अपने बटवे से 5,000 के 4 नोट निकाल कर दिए। निम्मा के हाथ से सारे पैसे हारिब उचक कर नीचे की तरफ भागा था, जबकि निम्मा चीखते हुए उसके पीछे भागी थी। अच्छी खासी महंगी पड़ गई ये शादी। शुक्र है अल्लाह का, कंगाल होने से बच गया हूँ। अन्नान बड़बड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने खाली कमरा देखकर उसका दायां हाथ बेसाख्ता सर की तरफ गया था। अब ये कहाँ चली गई? अन्नान खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा जो लॉक था। अन्नान ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। अन्नान ने दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कमरे में कहीं नहीं थी। मेहमानों के ख्याल से वो दरवाज़ा खटखटाने से गुरेज कर रहा था। माही, दरवाज़ा खोले। अन्नान धीमे मगर सख्त आवाज़ में स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर बोला, लेकिन जवाब नदारद। अन्नान ने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेकर वो बेड पर लेट गया और रात की न जाने कौन से पहर उस पर नींद मेहरबान हो गई तो वो पुरसुकून होते हुए सो गया। अगली सुबह किसी की बुरी तरह झंझोड़ने और ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ ने उसे नींद से बेदार किया। वो बमुश्किल अपनी ग़ुनूदगी भरी आंखें खोल पाया। ये मैं हारिब, आपका भाई। हारिब अन्नान की आंखों के सामने दोनों हाथ लहराते हुए जैसे किसी दीवाने को बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। क्या है? सुबह सुबह क्यों मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे हो? 11:15 हो चुके हैं भाई, और आपकी अभी तक सुबह ही ख़त्म नहीं हो रही। हारिब अन्नान के सामने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को दिखाते हुए बोला तो अन्नान को झटका सा लगा था। गुज़री शब के तमाम सयाक़ व सबाक़ उसके जहन को मुकम्मल बेदार कर गए थे। बेसाख्ता उसने कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाईं, लेकिन बेसूद वो कमरे में कहीं नहीं थी। हारिब ने मुस्कुराकर उसे देखा और शरारत से बोला, भाई, माही भाभी सबके साथ नीचे हैं। अन्नान को झटका लगा। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो सबको खुशकपियों में मसरूफ़ देखा। उसने शिकायती नज़रों से अपनी माँ को देखा और फिर निम्मा से सलाम दुआ में मसरूफ़ हो गया, जो महासा का नाश्ता अब्बास आलम के हमरा लेकर आई थी।
عباس عالم سے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں لاتی ہوں ناشتہ۔ رقیہ بیگم یہ بول کر کچن کی جانب چلی گئی۔ امی میں اکیلے ناشتہ نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے، اسی لیے میرے ساتھ آپ بھی ناشتہ کریں، عدنان نے رقیہ بیگم سے کہا جو ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں تو ناشتہ کر چکی ہوں، البتہ اگر بات ساتھ نبھانے کی ہے تو جسے کل لے کر آئے ہو اس کے ساتھ کر لو۔ رقیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتی محاسا کو دیکھ کر بولی۔ عدنان نے بے ساختہ ان کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ گلابی رنگ کے ریشمی سوٹ میں اس کی گندمی رنگت ہلکے سے میک اپ میں چمک رہی تھی، ہلکی سی جولری میں وہ نئی نویلی دلہن ہی تو لگ رہی تھی۔ عدنان مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ رقیہ بیگم نے گلا پھنکار کر اسے متوجہ کیا تو ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ رات کی بے عزتی کا احساس محاسا کو دیکھ کر ہی شدت سے عود آیا تھا۔ ماہی بیٹا آپ بھی ناشتہ کر لو، میں تب تک آپ کے ماموں کی بات سن کر آتی ہوں۔ رقیہ بیگم یہ بول کر چلی گئیں اور وہ عدنان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں اطراف خاموشی تھی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد محاسا نے ناشتے کی ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ عدنان کو اس کا نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ گرم گرم حلوہ، پوری، پائے، سفید چنے دیکھ کر عدنان کا معدہ زور زور سے پکارنے لگا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا محاسا کو گھورنے لگا جو اس سے مکمل بے نیاز کھانے میں مصروف تھی۔ رات کو کیا بدتمیزی کی تم نے؟ عدنان نے بے ساختہ آپ سے تم پر آیا تھا، جبکہ محاسا نے آرام سے چائے کے کپ سے ایک چسکی لے کر اسے میز پر رکھا اور بولی، بدتمیزی نہیں تھی وہ، بس میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ محاسا کا انداز نارمل تھا، لیکن اس کے اس الفاظ نے عدنان کو جلتی آگ پر دھکیل رہے تھے۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو ماہی۔ عدنان کو وہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن زبان کے نشتر اس کو زہر لگ رہے تھے۔ محاسا عباس عالم نام ہے میرا، وہ عدنان سے بولتی ہوئی ایک نوالہ منہ میں ڈالنے لگی تو عدنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں ماہی، نہیں بلکہ محاسا عدنان عباسی، عدنان نے اطمینان سے کہا اور اس کے ہاتھ سے نوالہ لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ محاسا نے تل ملا کر ہاتھ کھینچا تھا۔ بدتمیزی مت کرو ٹھرکی انسان، ابھی تو شروعات ہے مسز، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ عدنان کی ذو معنی بات پر محاسا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے لہجے کی لرزش پر چاہتے ہوئے بھی قابو نہ پا سکی۔ خوش فہمیاں کیسی مسز؟ صحیح فہمیاں ہیں، دیکھ لو کس حیثیت سے میرے سامنے نہیں بلکہ میرے قریب موجود ہو۔ عدنان اپنے لیے ناشتہ نکالتے ہوئے بولا تو محاسا نے صرف اسے گھورنے پر اکتفا کیا اور اپنی چائے کا مگ لے کر وہاں سے لاؤنج میں نما کے پاس چلی گئی۔ عدنان سر ہلاتا کچھ سوچتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ولیمے کی تقریب بھرپور انداز میں منعقد کی گئی، جہاں عدنان کے قہقہوں نے محاسا کا دل جلایا، وہیں محاسا لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے بھی خاموش تھی اور زبردستی مسکراہٹ لبوں پر لا کر اپنی خود ساختہ تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کا دل یہاں سے کہیں بہت دور جانے کا کر رہا تھا، کیونکہ یہاں سب مصنوعی تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد محاسا اور عدنان عباس عالم کے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب گھر والوں کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی شدید بیزاری کے حصار میں خود کو محسوس کرتے ہوئے وہ نوچنے والے انداز میں اپنا زیور اتار رہی تھی جب عدنان اندر آیا۔ رائل بلو کلر کی پینٹ کوٹ، اس کی اونچی لمبی ہائٹ واضح ہو رہی تھی، لیکن محاسا نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا اور بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا محاسا کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر شدید بیزاریت چھائی ہوئی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں آج تو، عدنان جان بوجھ کر تھکن کو اپنے لہجے میں سمونے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جبکہ محاسا نے اسے گھورا اور اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی جب عدنان نے غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہے ماہی، یہ خامخواہ کی ناراضگی کب تک جاری رہے گی؟ محاسا کی آنکھوں اور لہجے میں ناگواری کی تیز لہر امڑ آئی تھی۔ یہ خامخواہ کی ناراضگی نہیں ہے عدنان عباسی، اس کی بہت مضبوط وجہ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ مقابل اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ کیا وہ وجہ تمہارے نزدیک اتنی اہم ہے کہ تم ہمارا رشتہ سرے سے ماننے ہی سے انکار کر رہی ہو؟ تم نے شاید اپنے کان بند کیے ہوئے تھے، لیکن میری ابھی سننے کی صلاحیت بالکل ٹھیک ہے۔ اس صلاحیت سے محروم تھا کیونکہ آنکھوں میں تمہارا چہرہ اور تمہاری قربت حواس سلب کر چکی تھی میرے۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عدنان نے آنکھوں اور لہجے میں محبت سموئے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے
پرخم لبوں کو چھوا تو مقابل کو جیسے کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ وہ حواس باختہ سی اٹھنے لگی تو عدنان نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا۔ لمحوں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کھینچنے کی وجہ سے کچھ چوڑیاں محاسا کی کلائی میں ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ عدنان کی قربت پر اس کا دل وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو 3-4 شادیوں کی خواہش دل میں رکھتے ہیں۔ میں تو ایک کروا کر ہی تھک گیا ہوں، عدنان اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولا، اور جان بوجھ کر اپنے لبوں کا لمس اس کے کان کی لو پر چھوڑا تھا۔ محاسا نے اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخساروں پر محسوس کی تو اس کا چہرہ ایک پل میں گلابی ہوا تھا۔ گلال کو گویا بہانہ مل گیا تھا۔ دھڑکنوں کا شور کمرے میں موجود خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ دھڑکنوں کی روانگی معمول سے ہٹی تو سانسوں میں بے ترتیبی خود بخود آنے لگی۔ وہ وحشت زدہ سی ہو کر عدنان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ زیادہ دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی، اسی لیے لہجے کو التجائیہ بناتے ہوئے بولی تھی، مجھے چھوڑ دو عدنان، پلیز دور رہو مجھ سے۔ عدنان کو اس کے الفاظ کو اپنی توہین محسوس ہوئے۔ وہ غصے سے محاسا کو گھورنے لگا۔ اگر میری جگہ وہ نمیر ہوتا تو کیا اس سے بھی یہی سب کہہ رہی ہوتی تم؟ عدنان کے لہجے میں جلن کا احساس واضح طور پر ابھرا تھا، لیکن محاسا اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ محاسا نے اسے گھورا اور دانت پیس کر بولی، میرے سامنے یوں بار بار اس کا ذکر نہیں کیا کرو عدنان عباسی، ورنہ بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ۔ اب چھوڑو مجھے۔ لو چھوڑ دیا، عدنان نے بولتے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی بیڈ سے، لیکن اٹھنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہی تھی۔ ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑے بیڈ پر بکھر گئے تھے۔ یہ سب وہی تھا ماہی جو تم شادی کے بعد چاہتی تھی؟ عدنان نے جیسے اس پر طنز کیا تھا۔ ہاں، لیکن تم سے نہیں چاہا تھا، محاسا بے ساختہ بولی تھی، لیکن جلد ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی اور عدنان کو دیکھنے لگی جو اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی زندگی کو تم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہو، میری بات یاد رکھنا تم۔ عدنان یہ بول کر کمرے میں موجود واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ پیچھے بہت ساری سوچوں نے محاسا کا اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ان کی شادی کو، اور محاسا اور عدنان کے درمیان تمام فاصلے جیسے طوالت کا شکار ہو رہے تھے۔ محاسا اور عدنان دونوں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ سب کی مبارکباد کو مسکرا کر قبول کرتے ہوئے وہ آج لیکچر لینے کلاس میں پہنچی تو عدنان سمیت سب نے احتراماً کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ اس نے مسکرا کر سب کو بیٹھنے کا کہا۔ ابھی وہ ڈائس پر کھڑی اپنی اٹینڈنس رجسٹر کھول رہی تھی جب ایک نسوانی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ محاسا میم، آپ کی شادی کیسی رہی؟ کلاس کی ایک لڑکی نے مسکرا کر پوچھا۔ یونیورسٹی میں چند ایک ٹیچرز اور عدنان کے دوستوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محاسا کی شادی عدنان سے ہوئی ہے۔ محاسا کا دھیان بے ساختہ سب سے پیچھے بیٹھے عدنان عباسی کی طرف گیا، جو شہزادوں کی سی آن بان لیے مسکرا کر اسے دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ کا کونا دبا کر اسے نظروں کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر گیا۔ انتہائی کوئی گھٹیا انسان ہے یہ، محاسا خود سے بڑبڑائی اور بمشکل مسکراہٹ کو لبوں پر لاتے ہوئے کلاس کی طرف متوجہ ہوئی۔ الحمدللہ بہت اچھی رہی۔ میم، آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ کی طرح پڑھاتے ہیں؟ اس سوال پر محاسا کا دل بے ساختہ قہقہ لگانے کو کیا، لیکن خود کو روکتے ہوئے وہ بولی تھی، نہیں، وہ پڑھاتے نہیں۔ اب آپ سب کے سوالات ختم ہو گئے تو لیکچر کی طرف دھیان دیں۔ محاسا نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھا تو ساری کلاس سنجیدہ ہو گئی، سوائے عدنان عباسی کے جو ڈھیٹوں کی طرح اسے زچ کر رہا تھا۔ جیسے ہی لیکچر کے دوران محاسا کی اس پر نظر پڑی، وہ کبھی آنکھ مار کر اور کبھی فلائنگ کس کے اس کے چہرے کو متغیر کر رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی، جبکہ عدنان حمزہ کے ساتھ کیفے چلا گیا۔ یونی کی آف ٹائمنگ پر عدنان گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ ابھی اسے گاڑی میں بیٹھتے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب محاسا کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عدنان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں ناراضگی کے تاثرات واضح طور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ اگر تم نے اگلے 10 سیکنڈ میں گاڑی سٹارٹ نہیں کی تو میں کسی رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاؤں گی۔ عدنان نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، کیونکہ محاسا نے رخ موڑ لیا تھا۔ 2 دن بعد رمضان کا ببرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا اور عدنان کے لیے سحری میں اٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ حارب بھی رمضان میں اسے اٹھاتے ہوئے ہلکان ہو جاتا تھا، اور اب یہ ڈیوٹی خود بخود محاسا کے کاندھوں پر آ گئی تھی۔
वो कमरे में आई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन की और बेड की तरफ देखा, जहां वो दुनिया जहान से बेखबर बेड से बायां बाजू लटकाए औंधे होकर सो रहा था। महासा ने वहीं से उसे आवाज़ दी, उठ जाओ, 3:30 हो गए हैं और 4 बजे तक सहरी का वक्त है। लेकिन उसकी ये कोशिश बेसूद रही। फिर वह नज़दीक आई और दोबारा वही अल्फाज दोहराए, लेकिन वो शायद पूरा अस्तबल बेच कर सोया हुआ था। महासा ने उसे झंझोड़ने की कोशिश की तो एकदम उसने करवट बदली, तो महासा बमुश्किल उसके ऊपर गिरते हुए बची। मुंदी आंखों को खोलकर उसने महासा को देखा, जो इस वक्त उसके ऊपर तकरीबन झुकी हुई थी। हजारों तरीक़े हैं शौहर को जगाने के, लेकिन तुम इस मामले में बहुत ही नालायक साबित हुई हो। महासा ने बमुश्किल धड़कते दिल को संभाल कर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया था। तुम इंतहा के फजूल और ठरकी इंसान हो। महासा ने उसे घूरा था। शुक्र करो ये ठरकपन तुम्हें देखकर ही अंदर से निकलता है, वरना लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में। अन्नान ने शरारत से बैकग्राउंड से टेक लगाकर कहा तो महासा ने गुस्से से उसे घूरा और पांव पटकती कमरे से चली गई। ठीक 5 मिनट बाद वो भी जमाइयाँ लेते हुए डाइनिंग टेबल पर सहरी करने के लिए मौजूद था। रमज़ान का 1 महीना गुजर गया था। महासा के सजदे तवील होने लगे थे। दिन को यूनिवर्सिटी से आकर वो अफ्तारी की तैयारी करती, फिर रात को नम आँखों से खुदा से दुआएं मांगती थी। हमजा के घर वालों ने अन्नान को महासा के हमरा अफ्तारी पर बुलाया था, लेकिन महासा मुसलसल इनकार कर रही थी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं भी। वो तकिए को दाएं हाथ से सेट करते हुए बेजारी से बोली तो अन्नान ने उसे घूरा और तंबीह के अंदाज में बोला, माही, मुझ पर ये बड़ों वाला रोब न जमाया करो। महासा ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई और अपने बालों को कंघी करने लगी। तुमसे बड़ी हूँ, वो भी पूरे 4 साल। तंजी अंदाज में वो बहुत कुछ अन्नान को जता गई थी। अन्नान उसे घूर कर आगे बढ़ा और उसे शानों से पकड़ कर आईने के सामने किया। अब इन दोनों का उस आईने में नुमायां हो रहा था। अब बताओ कितनी बड़ी हो तुम? अन्नान के इस रद्द-ए-अमल पर वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा सी गई। फिर पलकों को थोड़ी सी जहमत देते हुए उसने आईने में दोनों के अक्स को देखा। वो उसके ऊंचे कद के सामने वाकई छोटी सी गुड़िया लग रही थी। फजूल गुफ्तगू से परहेज करो तुम। महासा उसके हाथ शानों से हटाने की सही करने लगी तो मुकाबिल ने अपनी गिरफ्त मजबूत करके गिर्द हिसार बांध दिया और उसके कांधे पर थोड़ी टिकाकर उसे देखने लगा। अन्नान, बदतमीजी नहीं करो। महासा चाहते हुए भी अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू न रख सकी। उठती गिरती पलकों, लबों की कपकपाहट और चेहरे पर छाई सुर्खी से मुकाबिल के जज्बात आंखों में चमक बनकर उभरे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे माही, मान जाओ इस बात को और हटा दो इन पाबंदियों को जो तुम्हें मुझसे अभी तक दूर रखे हुए हैं। इतना मत सताओ अपने दीवाने को। वो जज्बात की धुनों पर रक्स करता भूल जा। वो उसके कानों में सरगोशियाँ कर रहा था, लेकिन महासा को उसके तमाम जज्बात बेमायनी लग रहे थे। मोहब्बत या मजबूरी, वो तलखी से बोली थी, जबकि अन्नान को उसके अल्फाज मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। कौन सी मजबूरी बीवी? मेरे बाप ने कौन सा मेरी कनपटी पर बंदूक की नोक रखी थी और कहा था कि तुमसे शादी कर लूं? महासा ने उसे घूरा और उसका हिसार तोड़कर जाने लगी तो अन्नान ने उसका हाथ थाम लिया। अन्नान, वो गुस्से से चीखी थी। जी अन्नान की जान, अन्नान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि शरारत आंखों में वाज़े रक्स कर रही थी। महासा ने उसे घूरा। इंतहाई कोई चीप लाइन थी वैसे। अब हाथ छोड़ो वरना मैं चीख चीख कर तमाम घर वालों को इकट्ठा कर लूँगी। वो अन्नान को धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो अन्नान का कहकहा कमरे में गूंजा। वैसे बुरा आइडिया नहीं, चलो दोनों मिलकर चीखते हैं। जब सब घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तुम उनको बताना कि हम चीख क्यों रहे थे, ठीक है? अन्नान का अंदाज अभी भी संजीदगी से दूर था। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो, अब क्या जान से मारना चाहते हो? महासा का अंदाज पसपाई इख्तियार कर गया। ये फ़कत तुम्हारी खुद साख्ता सोचें हैं माही। अपने दिमाग के दरवाज़ों को खोलो और देखो कि हमारी ये दुनिया कितनी हसीन है। ये बोलकर अन्नान ने उसे झटका देकर अपनी जानिब खींचा था और वो कटी पतंग की तरह उसके हिसार में आई थी। हया और बेयकीनी के जज्बात ने जैसे महासा को अपनी जगह साकित कर दिया। निकाह में वाकई इतनी हिद्दत होती है कि हम अपने हम सफ़र को चाहने पर मजबूर हो जाते हैं। बोलते हुए उसने महासा को शानों से पकड़कर अपने करीब किया और उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ते हुए पीछे हुआ। बहुत बुरी तरह इस मोहब्बत की दलदल में गिरा हूँ। निकलना भी चाहूँ तो सांस रुकने लगती है। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ हमजा के घर जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो और अपने लफ्ज़ों को ज़ाया मत करो, क्योंकि इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा।
ماہی، تم جان بوجھ کر زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ عدنان نے تعصب سے کہا، میری زندگی مشکل نہیں بدترین ہو چکی ہے تمہاری وجہ سے۔ محاسا کے تلخ انداز پر نامحسوس طریقے سے عدنان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ محاسا ہاتھ چھوڑتے ہی سیدھے بستر کی طرف گئی۔ تو کیا ماہی واقعی نمیر کو پسند کرتی ہے؟ یہ سوچی عدنان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر گئی تھی۔ آنکھوں میں ویرانی لیے اس نے محاسا کو دیکھا تھا جو دوسری طرف کروٹ لیے سو گئی۔ عدنان لاتعداد سوچوں میں گھرا خود کو بیڈ تک تقریباً گھسیٹتے ہوئے لایا تھا۔ رات کو وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ٹیسٹ چیک کرنے میں اتنی محو تھی کہ عدنان کب کمرے میں آ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہوش میں تو تب آئی جب عدنان کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ محاسا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ عدنان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر موبائل پر نمی کالنگ دیکھ کر مسکرایا۔ ایک شرارت اس کے دماغ میں آئی جس پر فوری عمل کرتے ہوئے وہ کال ریسیو کر گیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نما کی کھنکتی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا، وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، گھر میں سب کیسے ہیں؟ عدنان کے جواب پر نما نے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تو عدنان کا ہی نمبر تھا۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے تو کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ نما خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ عدنان سے بات کرنے کی، بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نما کی متفکر انداز پر وہ بمشکل اپنا قہقہے کا گلا گھونٹ گیا تھا، جبکہ آنکھیں اس پری پیکر کے چہرے کا طواف کرنے لگیں جو بظاہر تو ٹیسٹ چیک کر رہی تھی، لیکن تمام حسیات اس کے عدنان کی طرف متوجہ تھے۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، کتنی فکر ہے نا تمہیں میری۔ محاسا کے بال پوائنٹ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ عدنان جان بوجھ کر اب بیڈ پر دوسری طرف آ گیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے موبائل بائیں کان سے لگایا۔ وہ محاسا کو بظاہر مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے تو آپ پاگل واگل لگ رہے ہیں۔ خیر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کھجور کے بارے میں۔ نما کی بات پر وہ مسکرایا، بولو میں سن رہا ہوں۔ بھائی کل کھجور ہمارے گھر آیا تھا اور عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ نما کی بات پر وہ اپنے قہقہے کو روک نہیں سکا۔ محاسا کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، وہ سر جھکائے ابھی بھی ٹیسٹ چیک کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو میں جلدی ابو سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اب فون رکھتی ہوں۔ آپ ہی کو میرا ڈھیر سارا سلام اور پیار دیجیے گا، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں اب جا رہی ہوں۔ نما جلدی جلدی بول کر کال بند کر گئی جب عدنان نے محاسا کو مزید تیش دلانے کے لیے موبائل کو اپنے سامنے کیا اور بولا، مس یو ٹو جان۔ یہ بول کر اس نے اپنے موبائل کو لبوں سے لگا لیا اور پھر محاسا کو دیکھا جو ٹیسٹ سمیت کر اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ عدنان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روک کر اسے دیکھا جو اب بیڈ سے اتر رہی تھی۔ ماہی ایک کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ عدنان کی بے چارگی پر وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ خود جا کر بنا لو۔ محاسا پلٹ کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، یار تھک گیا ہوں، بنا دو نا۔ لاؤ تب تک میں ٹیسٹ چیک کر دیتا ہوں۔ جس ہوتی سوتی سے بات کر رہے تھے نا اسے بولو کہ آ کر بنا دے، کیونکہ میرے پاس تمہارے چونچلے اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ محاسا کی تیز آواز پر وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روک سکا۔ وہ جب آئے گی تب اس کے ہاتھ کی پی لوں گا، یار ابھی تو بنا دو۔ عدنان اس کو تنگ کرنے میں اب مزہ آ رہا تھا۔ تم پڑھائی میں زیرو ہو اور عملی زندگی میں بھی دھوکے باز ہو تم۔ محاسا غصے سے تقریباً چیخی تھی، لیکن جلد ہی اس کا غصہ اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر رخساروں کو بھگونے لگا۔ وہ رخ موڑ کر کمرے سے جانے لگی جب عدنان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ محاسا نے آنسوں کے ذریعے اپنا سارا غبار عدنان کے سینے پر اس کی شرٹ گیلی کر کے نکالا۔ عدنان خود کو لعنت اور ملامت کرتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہی مذاق تھا یار، اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تم اکتا گئے ہو نا مجھ سے۔ محاسا نے بھیگی پلکوں کو اٹھا کر اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی اور لرزتے ہوئے لہجے میں اپنے خوف کو عیاں کر گئی۔ عدنان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دائیں ہاتھ سے اس کی قیمتی موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنا اور مسکراتے لہجے میں بولا، تکلیف ہوتی ہے نا ماہی، جب محبت کو ایمانداری سے نبھانے کے بجائے اس میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ تمہارے دل میں صرف نمیر رہتا ہے، تو جلد یا بدیر میں تمہیں تمہاری محبت لوٹا دوں گا۔ عدنان کے سنجیدہ انداز پر محاسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت میں نمی سے بات کر رہا تھا، چاہے تو موبائل چیک کر سکتی ہو۔ خیر میں تمہارے رشتے کے لیے ایک فیصلہ کر چکا ہوں، امید ہے تمہیں یہ فیصلہ پسند آئے گا۔ عدنان سرد انداز میں بولتے ہوئے آخر میں تلخی سے مسکرایا،
محاسا کے چہرے پر بے یقینی تھی اور آنکھوں میں اذیت تھی جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ رات کو تقریباً 12:30 بجے وہ گھر واپس آیا۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ تھک چکا تھا خود سے لڑتے اور دل کو یہ سمجھاتے ہوئے جو اب بھی اس ظالم محبوب کی چاہ کر رہا تھا جس کے دل پر کوئی اور نقش تھا۔ انہیں خود ساختہ سوچوں میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز پر بیٹھی خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی۔ عدنان رخ موڑ کر بیڈ کی جانب چلا گیا اور لیٹ کر آج کی تمام باتوں کو سوچنے لگا۔ سوچوں کی گردش محاسا کی چوڑیوں کی کھنک نے ختم کی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی لب کچلتے ہوئے عدنان کو دیکھنے لگی جو آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹا تھا۔ امی کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، کل انہوں نے افطاری پر بلایا ہے۔ محاسا نے لرزتے لہجے میں بات مکمل کی لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا منع کر دوں ان کو؟ محاسا نے پھر سے پوچھا تو عدنان اس بار اپنا بازو ہٹایا اور سنجیدگی سے بولا، ابو کے ساتھ چلی جانا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عدنان یہ بول کر رخ موڑ گیا جبکہ محاسا نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ ماموں نے کہا ہے تم ساتھ جاؤ گے؟ عدنان نے پلٹ کر اسے گھورا تو ماموں کی بھانجی بتا دیتی کہ ان کے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھو غلط بیانی نہیں کرو، کل تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اسی لیے کل تم میرے ساتھ جاؤ گے، ایک شرط ہے میری۔ عدنان نے موقع غنیمت جان کر محاسا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ محاسا نے اسے گھورا اور گھبراتے ہوئے بولی، کیسی شرط؟ تم؟ عدنان نے اس کا چہرہ دیکھا جو بہت زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ بمشکل اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے وہ اتنا ہی بولا۔ جب محاسا تھوک نکل کر اسے دیکھنے لگی، میں؟ تم میرے سیشنل میں پورے مارکس لگاؤ گی، مطلب پورے 25، نہ ایک زیادہ نہ کم۔ عدنان کی بات پر محاسا نے اسے گھورا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی نالائق انسان۔ محاسا کی بات پر عدنان اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ بمشکل خود کو اس سے ٹکرانے سے روک سکی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے آج رات کے بارے میں؟ عدنان اس کی پلکوں کی لرزش، لبوں کی کپکپاہٹ اور چہرے پر موجود سرخی کو دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ محاسا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے چند انچ کے فاصلے پر اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت تو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے میں لگا دوں گی پورے مارکس، اب چھوڑو۔ محاسا تیزی سے بولی تو عدنان نے مسکرا کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو تو، محاسا نے اسے گھورا۔ اگلے دن جب وہ افطاری کرنے گئے تو حارث وہاں پہلے سے موجود تھا۔ افطاری کرنے کے بعد سب چھت پر بیٹھے تھے سوائے عباس عالم اور حلیمہ کے، کیونکہ وہ دونوں محلے میں کسی کے گھر گئے تھے۔ انو بھائی، اب اس کھجور سے پوچھے کہ یہ اس دن مجھے کیا بول رہا تھا؟ سب باتیں کر رہے تھے جب نما نے عدنان کو مخاطب کر کے کہا۔ حارث نے اسے گھورا جبکہ محاسا ناسمجھی سے سب کو دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی رابی، بتاؤ کیا بول رہے تھے نمی کو اس دن تم پپو کی غیر موجودگی میں؟ عدنان نے حارث سے سنجیدگی سے پوچھا۔ محاسا تو معاملہ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ بھائی وہ؟ حارث نما کو گھور کر عدنان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اس وقت صرف سنجیدگی تھی۔ مجھے کوئی بتائے گا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ محاسا حارث کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر بولی۔ بیگم تم جان کر کیا کرو گی؟ عدنان نے دائیں ابرو اچکا کر محاسا کو دیکھا جو ناسمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ محاسا نے عدنان کو گھورا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی نما کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے۔ آپی میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ جو کھجور ہے نا، مطلب آپ کا بھائی رابی ہے نا، اس کا دماغ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی شادی پر بھی اس نے مجھے یعنی نما کا چچا زاد کزن سے بات نہیں کرنی تھی، اور پھر اس دن جب امی گھر نہیں تھی عمر آیا تو میں نے مہمان نوازی میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو یہ جناب اللہ جانے کہاں سے نازل ہو گئے اور عمر کی بے عزتی کر دی اور مجھے بھی اس سے دور رہنے کا بول رہا تھا۔ خود تو اتنے افیئرز ہیں اس کے، اور نمی بس کر دو، کتنا جھوٹ بولتی ہو۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جو تمہیں خود بھی اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے میں نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ حارث نما کو ٹوک کر اسے گھورنے لگا۔ عدنان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا جبکہ محاسا ابھی بھی ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھا، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ نما بغیر کسی لحاظ کے بولی۔ ہاتھ تو لگائے کوئی تمہیں، میں ہاتھ ہی توڑ دوں گا اس شخص کے۔ حارث نما کو گھورنے لگا اور وہ دونوں محاسا اور عدنان کی موجودگی کو یکسر فراموش کر گئے۔ کیوں توڑو گے؟ میں تمہارے دانت توڑ دوں گی کھجور اگر تم نے عمر کو کچھ بھی کہا تو۔ بس خاموش ہو جاؤ تم دونوں، اور خبردار کسی کی آواز میں نکلی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محاسا دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر غصے سے ان دونوں کو گھور کر بولی تھی۔
جو اب شریفوں کی طرح خاموش ہوتے ہوئے عنان کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انتہائی بچگانہ حرکتیں کرتے ہو تم دونوں، میری بات دھیان سے سن لو تم دونوں نے اب لڑائی کی فضول باتوں پر تو میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ محاسا نے دھیمی مگر سخت آواز میں دونوں کو باور کروایا تھا۔ نما اور حارب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک زبان ہو کر بولے، سوری آپی، ٹھیک ہے آئندہ دھیان رکھنا اس بات کا۔ محاسا مسکراتے ہوئے بولی تو عنان نے اسے ایک نظر دیکھا اور چھت کی دیوار کی طرف چلا گیا۔ گھر نہیں جانا کیا؟ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے سے محاسا کی آواز سنائی دی۔ رابی محبت کرتا ہے نمی سے، اور یہ محبت اس کی آنکھوں اور ہر عمل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھائے، تم پھپھو سے بات کرو اور میں ابو سے بات کرتا ہوں، ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے۔ عنان بنا اس کی طرف دیکھے بولا تو محاسا نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ محبت ہے؟ اٹریکشن بھی تو ہو سکتی ہے۔ محاسا کی بات پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ محبت محسوس وہی کر سکتے ہیں جو اس دلدل میں گرے ہوں۔ جو اس احساس سے عاری انسان ہو وہ محبت کو کیا پہچانے گا؟ عنان کے طنزیہ انداز پر وہ لب بھیج گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہماری طلاق سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ ہو۔ الفاظ تھے یا نشتر جو محاسا کو خود میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ بے یقینی سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم دور ہوئی تھی تو گویا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم مجھے طلاق دو گے؟ شدید بے یقینی اور کرب سے اس کے لبوں سے یہ الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ تم نمیر سے محبت کرتی ہو اور میری محبت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں تم سے تمہاری ساری خوشیاں چھین لوں۔ عنان خود پر ضبط کیے بہت مضبوطی سے اپنی بات کہہ گیا تھا۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ مجھے اس شخص سے محبت ہوگی جس سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بے سکون رہی؟ محاسا نے نم آنکھوں اور لرزتے لبوں سے عنان عباسی سے پوچھا۔ عنان کا دل تڑپ اٹھا تھا محاسا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر۔ وہ آگے بڑھا اور ان کو اپنی محبت سے چننے لگا۔ جب محاسا اسے دھکا دے کر بولی، دور رہو، دور ہو جاؤ تم مجھ سے گھٹیا انسان، یہ بول کر محاسا وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نیچے کی طرف گئی جب عنان نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ بڑا ہی کوئی بے غیرت انسان ہے تو عنان عباسی، اچھی خاصی وہ خوش تھی اور تو نے رلا دیا۔ ہمیشہ تیرے یہ اوٹ پٹانگ آئیڈیاز تجھے مرواتے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا طلاق کی بات سن کر شاید وہ اظہار محبت کر دے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ کمینہ ہے تو عنان عباسی، ہمیشہ غلط وقت پر غلط جگہ دماغ استعمال کرتا ہے۔ وہ خود سے الجھتے ہوئے سوال جواب کر رہا تھا جب حارم نے ان سے آواز دی، بھائی بھابھی بلا رہی ہیں نیچے گھر جانے کے لیے۔ حارم یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ عنان دونوں ہاتھوں سے بال سنوارتے ہوئے خود سے بولا، لعنتی انسان، اب منا اس بیوی کو جو کبھی راضی ہی نہیں ہوئی۔ ایکٹنگ کا شوق، گھٹیا انسان، غلط وقت پر پورا کیا تم نے۔ خود کو کوستے ہوئے وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عید کے تیسرے دن حارب اور نما کا نکاح طے پایا تھا۔ سب گھر والوں کو محاسا اور عنان نے راضی کر لیا جبکہ حارب اور نما اب بھی بغیر کسی لحاظ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ رمضان کے دن کافی تیزی سے گزرے تھے۔ محاسا اور عنان کے درمیان موجود سرد مہری اور خاموشی کو سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا۔ رقیہ بیگم کے پوچھنے پر دونوں ہی بات بدل گئے تھے اور انہیں مطمئن کر گئے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج 29ویں رمضان کی شب تھی۔ محاسا سب کے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بھابھی چاند رات مبارک ہو۔ حارب محاسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی مبارک ہو رابی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ انو، عنان موبائل پر حمزہ کو میسج کر رہا تھا جب شفیق صاحب نے اسے پکارا، جی ابو، یہ لو 30,000 روپے اور محاسا کو لے جا کر اسے عید کی شاپنگ کروا لاؤ۔ شفیق صاحب کی بات پر اس نے محاسا کو دیکھا، ٹھیک ہے ابو، ماہی تم چائے ختم کر کے باہر آ جاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ محاسا کو چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ شاپنگ کرتے ہوئے عنان نے محاسا کی پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب وہ شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ محاسا فریش ہو کر کمرے میں آئی تو عنان پورے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے لیٹا تھا۔ محاسا نے اسے گھورا جو آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اسے چڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ عنان، پیچھے ہٹو، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ محاسا کے روحانسے انداز پر وہ کروٹ بدل کر بائیں سائڈ پر ہو گیا تھا۔ محاسا نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے لائٹ آف کی اور اپنی سائڈ والا لیمپ آن کیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہی تھی جب عنان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ حواس باختہ سی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔
جس کی آنکھوں میں جذبات اور لبوں پر مسکراہٹ اسے بہت کچھ سمجھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ عنان کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھ کے نیچے بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے رخسار تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پلکوں کا اٹھنا گرنا اور لبوں کی لرزش سے اسے اپنا سانس معمول سے تیز ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ عنان پلیز مجھے چھوڑ دو۔ محاسا کی لرزتی آواز پر بھی جیسے وہ حواس میں نہیں لوٹا تھا۔ سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اس نے محاسا کی پیشانی پر اپنی محبت کا لمس چھوڑا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا، آج دل کی بے ایمانی پر میں خود بھی حیران ہوں، اسی لیے آج فرار کی تمام راہیں بند کر چکا ہوں۔ دل تمہاری قربت کا خواہاں ہے اور دماغ تمہیں اپنا بنانے پر راضی۔ تمہارے چہرے پر بکھرے یہ قوس قزح کے رنگ مجھے آج ساری حدوں کو توڑنے پر اکسا رہے ہیں، اور یقین مانو تمہارے چہرے پر حیا کے رنگ بہت دل فریب ہے۔ عنان اس کے کانوں میں تلسم پھونکتا کروٹ بدل کر سائیڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ اگلے دن وہ عید کی نماز پڑھ کر آیا۔ اپنی ماں سے مل کر اس نے حارب کو عیدی دی۔ لاؤنج میں نظریں دوڑائیں تو وہ دشمن جان نظر نہیں آئی، جس کی دید کی خواہش اسے تنگ کر رہی تھی۔ ابھی کل رات ہی تو اس نے اپنے رشتے کو ایک مقام دیا تھا، لیکن اب محاسا کے رد عمل کا سوچ کر ہی اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر اپنی ماں کے ساتھ غائب دماغی سے بات چیت کرنے کے بعد وہ اوپر چلا آیا۔ دروازے کو جیسے ہی اس نے کھولا وہ ٹٹک سا گیا۔ سامنے ہی وہ تمام تر ہتھیاروں سے لیس اس کے حواس سلب کر چکی تھی۔ ہوسی کے لائے ہوئے کپڑوں میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عید مبارک۔ عنان جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آیا اور اس سے 4 قدم دور کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں بھی عید مبارک۔ جواب میں اس نے دھیمی مگر خفتی بھری آواز میں کہا اور جان بوجھ کر ڈریسنگ کی چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ تمہاری عیدی؟ عنان نے اس کے سامنے چند ہزار کے نوٹ رکھے تو محاسا نے اسے گھورا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ محاسا یہ بول کر وہاں سے جانے لگی تو عنان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہی، مسئلہ کیا ہے؟ آپ کس چیز کو لے کر ناراض ہو رہی ہو؟ عنان کے نرم انداز پر اس کا دل بوجھل ہوا اور وہ اس کے کاندھے سے پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ عنان نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ تم بہت برے ہو عنان عباسی، بہت زیادہ برے۔ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر عنان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روکا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ تم نے مجھ سے شادی سے انکار اس لیے کیا تھا نا کیونکہ میں تم سے 4 سال بڑی ہوں۔ ماموں نے زبردستی ہاں کہلوائی تھی نا تم سے۔ محاسا نے تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو عنان نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں انکار کرتا تو کیا یہ شادی ہو سکتی تھی؟ عنان کے الٹا سوال کرنے پر اس نے عنان کو گھورا۔ میں نے خود تمہیں حمزہ سے باتیں کرتے سنا تھا جب تم بول رہے تھے کہ ماموں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ بس کرو یار، کتنا بولتی ہو تم۔ عنان نے اس کی سرخی سے مزین لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور مسکراتے لہجے میں بول کر مقابل کو خاموش کروا گیا۔ وہ تو صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے بولا تھا تاکہ تم مجھ سے لڑتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس بات کو تم نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ میں خود کو تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی اور تم مجھے اس گھٹیا نمیر کے تانے دیتے تھے۔ ایک اور شکوہ لبوں سے آزاد ہوا تو عنان نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا، پھر دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، اور جو یوں بند سنور کر میرے حواس گم کر چکی ہو اس کا کیا؟ عنان تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو نا؟ عنان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، میری آنکھوں میں جھانک لو، اگر عکس تمہارا ہو تو یاد رکھنا کہ تم عنان عباسی کا عشق بن چکی ہو، اور اس عشق کو لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات پر ایک شرمگی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اعتبار کرتے ہو نا مجھ پر؟ کیا اعتبار کے بغیر محبت ممکن ہے؟ وہ اسے معتبر کر رہا تھا اپنے لفظوں سے زیادہ۔ وہ لہجے سے مقابل کو اپنا بنا چکا تھا۔ لیکن میں تو اب بھی تم سے ناراض ہوں، محاسا شرارت سے بولی تو عنان نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی اور مدھم سے لہجے میں بولا، اس ناراضگی پر کون نہ مر جائے۔ عنان شرارت سے بولا تو محاسا مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میری عیدی؟ محاسا نے حق سے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا تھا۔ پورا عنان عباسی۔ عنان اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا تو محاسا نے اسے گھورا۔ وہ اسے حصار میں لینے لگا تو وہ جھینپ سی گئی۔ ویسے تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ ہم عید یہیں گزار دیں۔ عنان کی معنی خیز بات پر اس نے عنان کو گھورا
تو عنان کا قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ عید کی خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اعتبار کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ عید نے گویا ان دونوں کو ان کی خوشیاں لوٹا دی تھی۔ کچھ گلے شکوے جو ان کے تھے آپس میں سلجھا کر انہوں نے اپنے رشتے کو کمزور ہونے سے بچا لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوتے ہوئے نیچے کی جانب سب سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے۔